Audio Jungle. आदाब। आज हम वक्फ बोर्ड में जो कल इलेक्शन हुआ था दो मुतवल्लियों का, उस सिलसिले में अपने कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे। कल शियत हार गई, इस्लाम हार गया, वसीम जीत गया। वसीम के दोस्त कई 21 साथियों के साथ जिन्होंने उसको वोट दिया वो सब जीत गए। वो मुतवल्ली कौन थे? वो मुतवल्ली दरगाहों, करबलाओं, इमाम बाड़ों, मस्जिदों के मुतवल्ली थे। उन जगहों से शियत की पहचान होती है। उन सब ने कुरान के ऊपर पैर रख कर माज़अल्लाह इसको वोट दिया और अपने को वो जायज़ समझते हैं। शियों के एक बड़े तबके ने वसीम का और उसके साथियों की मुखालिफत की, वीडियो जारी किए अंजुमनों ने और उलमा हज़रात ने भी। लेकिन वो उलमा हज़रात जो हमेशा से कौमी मसाइल को कलवजवाज साहब का मसला समझते थे और समझते हैं, वो खामोश रहे। अज़ादारी में भी वो घरों में बैठे रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि उसके कलवजवाज साहब के ख़िलाफ़ साजिशें की, ये समझ कर के कलवजवाज साहब के साथ कर रहे, लेकिन वो कौम के साथ साजिशें कर रहे थे। वही हुआ कि इन मुतवल्लियों में कोई तहसीन की मस्जिद का मुतवल्ली है, कोई आगरा के जो मज़ार शहीद सालिस है उसका मुतवल्ली है, कोई यहाँ जो दरगाह हज़रत अब्बास का मुतवल्ली है, कोई ताल कटोरे का मुतवल्ली है, कोई दरिया वाली मस्जिद का मुतवल्ली है। और ये वो सब मुतवल्ली हैं जो उन तमाम मौलाना हज़रात जो कि कलवजवाज साहब के ख़िलाफ़ हैं उनके क़ुरबत रखते हैं। तो आप लोगों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अंजुमनों ने भी निभा दिया, मौलानों ने भी निभा दिया और ऐलान भी किया कि वोट ना दें, उसका बाइकआउट करेंगे। लेकिन आपने गौर किया क्या जो वो खूबसूरत वाले मौलाना हैं जिनके भाई मज़ार शहीद सालिस के मुतवल्ली हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा? क्या वो नौजवान शिया लीडर के जिनके खुसर मुतवल्ली हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा? कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग पहचानते हैं, वो सब खामोश रहे। और इसलिए कि उनको जो तहसीन के मस्जिद के ज़ाहिर है, आपको अब आप जाइए कभी तो टुंडे के कबाब की एक छोटी सी दुकान थी, अब वो पूरा अंदर, पूरा मस्जिद के नीचे तक, अंदर तक पूरा तहखाना खोद दिया है। तो ये क्या मस्जिद में कुछ पैसा लगा है? आप ऊपर मस्जिद भी जाके देख लीजिए। तो ये सब लोग जो हैं लूट रहे हैं, कौम को लूट रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वही हुआ कि वो जीत गया और लोग कह रहे हैं कलवजवाज साहब हार गए। यकीनन कलवजवाज साहब की हार है। इससे पहले जब अज़ादारी के जुलूसों पर या उसके अलावा सिफ्तनाबाद की जंग थी, या दिल्ली की शाह मर्दा की जंग थी, या आलमनगर की जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो क्या कलवजवाज साहब की पर्सनल जंग थी? कलवजवाज साहब जीते थे इसलिए कि आप उनकी ताकत थे, और अब कलवजवाज साहब और कौम हार गई इसलिए कि आप लोगों ने अब दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या, हालांकि आप लोगों ने बड़ा काम किया है और उसके लिए शुक्र हम तो नहीं अदा कर सकते, शुक्रिया, मौला आप लोगों को अजर देंगे, लेकिन ये दिल पर रख के सोचिए कि उन लोग, वो तो ठीक थे, बदमाश थे, बदमाश हैं, बदमाश रहेंगे, लेकिन क्या आपने अपने महल्ले में, वहाँ के महल्ले के सरकर्दा लोगों ने या वहाँ के जो उलमा हज़रात थे, क्या उन लोगों ने उन मुतवल्लियों को जिनके नाम बहुत पहले से शाया हो चुके थे कि वसीम के साथी हैं, उनको बुलाकर या उनके पास जाकर उनसे एक लफ्ज़ कहा? क्या वो मुतवल्ली तो बदमाश हैं ही हैं, उनके चेहरे पर फिटकार बरसी रही है, तो क्या उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनके बेटे, उनके अगर बाप या भाई सब माल हराम खाते हैं? क्या उनको आदत हो गई है, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे उनके लिए? बहरहाल ये तो हो गया। जितना अफसोस किया जाए 5 साल तक तो वो आपके ऊपर राज करेगा। शियत को बदनाम कर ही दिया है, क्योंकि हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर में जहाँ जहाँ इसके नाम पहुँचा है कुरान की बेहुरमती के सिलसिले में, वहाँ बात ज़रूर जाएगी कि शियों ने इसको फिर से जिता दिया। आप कहाँ तक सफाई देंगे? आप खुद सोचिए कि आखिर ये क्या हो गया है, क्या ये होना चाहिए था?
اور کلب جواد صاحب یقیناً ہار گئے کلب جواد صاحب کو. لیکن یہ بھی ایک بات اور سوچیے کہ بہت سے لوگ کلب جواد صاحب کو، ہم ان کی صفائیاں نہیں پیش کر رہے ہیں، سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے، لیکن غلطیاں ان کے جو صلاح کار ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہوں. پہلے صحیح تھے تو کامیابی ملتی گئی، اب شاید ان کی صلاحیت نہ ہو کہ ان کو صلاح اچھی دے سکیں. تو بہرحال نقصانات ہوئے ہوں گے، لیکن نیت ہمیں نہیں لگتا کہ ان کی نیت کبھی خراب ہوگی. اور یہ جو ابھی جو جنگ ہوئی ہے کہ وہاں پر دہلی میں انہوں نے اتنی بڑی جائیداد کو کیا، تو وہ تو ان کی فتح نہیں تھی، قوم کی فتح تھی. بہرحال یہ سب باتیں جب تک ہے کہتے رہیں گے. ایک چیز اور بتا دیں کہ کلب جواد صاحب اپنے لیے نہیں لڑے کبھی بھی. کسی ہوم منسٹر کے پاس، کسی چیف منسٹر کے پاس نہ تو وہ اپنی بیٹی کے دوائی کے لیے پیسے لینے کے لیے گئے، نہ آپ کے گھر کے چھت ٹپک رہی ہے اس کی مرمت کے لیے پیسے گئے، نہ اپنے بھائی کے لیے، نہ اپنے بچے، کسی کے لیے نہیں گئے. اگر وہ گئے تو وسیم کے خلاف گئے کہ اس کو نہ ہونے دو، اور ظاہر ہے کہ وہ ہو گیا. ان لوگوں نے دھوکہ دیا. اور اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہ جواد صاحب آپ نے کہا تھا وسیم کو نہ ہونے دو. ہو سکتا ہے وسیم چیئرمین نہ بنے، جان کر نہ بنے، اور وہ فیضی کو چیئرمین بنوا دے جو کہ اتنا ہی خطرناک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ان پر احسان لا دیں. لیکن للہ آپ جواد صاحب کو معاف کیجئے، ان کی صحت جواب دے چکی ہے. ان کا وقت ان کے پاس صرف اسی کاموں میں لگے رہتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں کسی چیف منسٹر کے پاس یا ہوم منسٹر کے پاس تو آپ ان کو باتیں سناتے ہیں کہ وہ جا کے تو ان کے پٹھو ہیں یا ان کے. یہ بتائیے کہ جب آپ آتے ہیں کہ نوکری کسی کو دلوا دیجئے، جب آپ آتے ہیں کہ کوئی آدمی پکڑ گیا ہے اس کو چھڑوا دیجئے، جب آپ آتے ہیں کہ فلاں جگہ فساد ہو گیا ہے وہاں رکوا دیجئے، کسی کو سفارش کر دیجئے کہ کسی کو الگ الگ طرح کے عہدوں کے لیے آتے ہیں. ایک دفعہ مجلس سے پڑھا تھا کہ ایک صاحب نیچے بیٹھے تھے، کہا کہ صاحب ہمیں وائس چانسلر سے لے کر اور گورنر تک کے لیے لوگوں کی سفارش کرنا پڑتی ہے. تو وہ سب آتے ہیں. تو کیا وہ اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے سفارش کرتے ہیں؟ اور پھر آپ ان کو باتیں بھی سناتے ہیں. تو للہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اب آپ ان کو صرف ان مجلسیں پڑھنے دیجئے. اور وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگوں کا پشتینی مکان کٹرے میں ہے، جس پر ایک نواب صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے 2 بیٹوں نے، جو کہ جنات نما لمبے لمبے لڑکے ہیں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. اور ہماری والدہ زندہ تھیں اور ان سے کہا تھا کہ آ کے ہمیں رہنے کی جگہ دے دی، آپ کا مکان کٹرے کا خالی. ہم لوگ یہاں منڈی میں رہتے تھے. ان کو تیرس کھا کر مکان دے دیا گیا. کچھ دنوں تو کرایہ دیا، اس کے بعد کرایہ نہیں دیا اور کہا کہ آپ کا مکان نہیں ہے، اور انہوں نے اڑا دیا کہ میں نے مکان خرید لیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے. نہ انہوں نے مکان خریدا ہے، نہ یہاں کسی نے بیچا ہے. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ہم لوگوں کو امید ہوگی کہ جو لڑکے جنہوں نے ان کو اپنے باپ کو نکال دیا تھا زندگی میں، وہ شاید ان کو کچھ شرم آئے اور وہ مکان واپس کریں. آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا اس مکان پر، اور وہ مکان آج بھی ان لوگوں کے قبضے میں ہے. جب ان سے کہلوایا گیا تو ان کا کہ ہمارے کلب جواد سے تعلقات ہی نہیں ہیں، ہم مکان کیوں واپس کریں. تو اگر ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم زور سے، زبردستی سے، پولیس سے یا کچہری جا کر حاصل کر لیں، لیکن نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں کہ صاحب کلب جواد صاحب اپنی ذاتی جائیداد کے لڑ رہے ہیں، کچہری کر رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے. کلب جواد صاحب نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ پرسنل لڑائی نہیں لڑی ہے. ہر جنگ جو تھی وہ قوم کی تھی. اب اس میں یہ ہار گئے تو اگر آپ ہار اپنی سمجھتے ہیں یا کلب جواد صاحب کی ہار سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، مبارک ہو، یہی صحیح ہے. جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. وسیم رضوی نے ویڈیو پر آ کر کہہ دیا کہ یہ ملاؤں کے منہ پر تماچا ہے. ٹھیک ہے، تماچا ہے. اگر اس نے تماچا مار دیا ہے، آپ لوگ کے سامنے تماچا مارا، آپ لوگ دیکھتے رہے، تو ٹھیک ہے، ہم سب کو یہ تماچا منظور ہے، کچھ نہیں کر سکتے. بس یہ تو ہوا. لیکن ہماری 3 اپیل ہیں آپ حضرات سے، 3 درخواستیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو درگاہ حضرت عباس، دریا والی مسجد، تال کھٹوڑے کی کربلا، جوگی پورا، آگرہ کا مزار شہید ثالث میں جو بڑے بڑے غلے رکھے ہوتے ہیں، اس میں جب آپ ہزاروں لاکھوں روپے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہ وسیم کو ہفتے میں وہ آ کر اس کو لے جاتا ہے اور یہ متولی اپنا حصہ رکھ کر اس کو بانٹ دیتے ہیں. اس پیسے سے وہ عیاشیاں کرتا ہے
لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن کے جو خلاف جو اس نے PIL داخل تھی، جس میں ایک وکیل کو 50 لاکھ، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ معلوم کہ سپریم کورٹ کے جو بڑے وکیل ہیں ان کی ایک پیشی کی فیس 50 لاکھ اور کروڑ تک ہوتی ہے، تو یہ 50 لاکھ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ وسیم کی کیا آمدنی ہے؟ جو جائیدادیں تو وقف کی بیچتا ہے، یا جو غلے کی کمائی ہوتی ہے اسی لیے. تو یہ جو متولی ہیں، آپ امام زمانہ معاذ اللہ اگر آ کے کہتے وہ بھی ان کے خلاف جاتے یہ لوگ، اس لیے کہ ان کی روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے. وسیم کو ہفتہ دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ، ایک تو درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ان غلوں میں ایک پیسہ نہ ڈالیں. آپ کو اگر مولا کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے اپنے گھروں میں ایک چھوٹے چھوٹے غلے بنا لیجئے، اس میں جو آپ کو دینا اس میں ڈال دیجئے. اس میں سال بھر کے بعد جی چاہے مجلس کر لیجئے، جی چاہے کسی غریب کو کر دیجئے، چاہے کسی مسجد میں دے دیجئے، لیکن خدا را ان کو نہ دیجئے، اس لیے کہ کسی غلے میں آپ تو مولا کے لیے دیتے ہیں لیکن وہ مولا کو نہیں پہنچتا ہے، اس کو یہ چور اچکے ڈاکو حرامزادے کھا جاتے ہیں. تو آپ للہ ان میں پیسہ نہ ڈالیے. یہ میری یہ درخواست ہے، سوچیے اس کے بارے میں. اور مولا کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ غلے اپنے گھر بنا لیں. دوسری چیز یہ کہ ان سب کی جائیدادیں جو بیچ دی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سے کرایہ دار بھی ہیں. تو یہ شیعوں کی جائیداد ہے، یہ بیچ رہے ہیں. اس لیے جو شیعہ کرایہ دار ہیں ان امام باڑوں، درگاہوں، کربلاؤں میں شیعہ جو اگر کرایہ دار ہیں وہ ان کو کرایہ دینا بند کر دیں. اور جب کرایہ دینا بند کریں گے تو ان کی آمدنی کم ہوگی، تو یہ جو چور اچکے جا کے لڑ کر رشوت دے کر متولی بنتے ہیں وہ شاید نہ بنیں گے. اور تیسری چیز یہ کہ کسی بھی جو بھی ان متولی حضرات ہیں ان کے قبرستان ہے اگر ہے تو ان قبرستان میں اگر قبر میں کے لیے جا رہے ہیں تو ایک پیسہ نہ دیجیے قبر کا پیسہ. بالکل کہیے ہم نہیں دیتے ہیں، تم چور ہو. وہ چاہے غفرماب ہو، حالانکہ غفرماب کے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اگر غفرماب میں بھی قبر کے پیسے لے آ رہے ہیں تو وہاں بھی نہ دیجیے، کہیں کے قبر کے پیسے نہ دیجیے. اور ان پیسوں کو اچھے کام میں استعمال کیجیے، خود استعمال کیجیے. اس کو خود کھانا چاہیے گا، کیونکہ وہ قبر کا پیسہ ناجائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ امام باڑے کی اس میں جاتا ہے. لیکن جو قبر کے پیسے کو لے کر وسیم کو یا متولیوں کو دے دیں اور ان کے گھر چلیں تو وہ چیز جائز نہیں ہے. تو 3 چیزیں للہ اگر کر لیجئے کہ ایک تو قبروں کے پیسے نہ دیجئے کسی جگہ، غلے میں پیسے نہ ڈالیے، اپنے گھر میں غلہ کیجئے، کرایہ دار اگر ہے تو کرایہ نہ ادا کیجئے. اس کے علاوہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وقف بورڈ کے جو امپلائیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ 3 سال 4 سال 5 سال تنخواہیں نہیں ملی ہیں؟ تو کیا جن کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں کہ آپ نے ان کے گھر دیکھے ہیں؟ ان کے گھر ڈبل سٹوریڈ ہیں، کئی جائیدادیں انہوں نے خریدی ہیں، ان کے AC لگے ہیں، ان کے بچے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس کاریں اور موٹر سائیکلیں ہیں. جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جہیز میں کاریں دیتے ہیں. آپ نے غور کیا یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ جن کو تنخواہ نہ ملے وہ بھوکے مر چکے ہوتے کب کے، لیکن ان کے پیٹ دیکھیے، ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، چہرے پر ان کے پھٹکار برس رہی ہے. یہ سب چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں اگر آپ ہماری طرف سے مانیں گے اور تو بہت احسان ہوگا، قوم پر احسان ہوگا اور مولا کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. بہرحال ہم نے جو عزاداری کے سلسلے میں جو ویڈیو جاری کر رہے تھے اس کا مقصد کسی کی برائی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہماری قوم کے نوجوان سیکھیں کہ پچھلے مولاناؤں نے کتنی بدماشیاں کی، کتنے عیاریاں کی، ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر چلے اور کتنا نقصان پہنچایا. تو اس سے آپ لوگ کچھ سیکھیں گے. لیکن افسوس ہمارے نوجوان اس سے سیکھ نہیں پائے. اس سے زیادہ بدماشیاں، پہلے تو دو مولانا یہاں کے بدماش تھے، باقی سب تو چگائی کے اوپر چلے جاتے تھے. اب ایک بڑی ٹیم پیدا ہو گئی ہے. نام آپ جانتے ہیں، ہم نام لیں گے تو کہیں گے کہ وہ ان کو برا کہیں گے، ان کو برا کریں. آپ لوگ خود جانتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے رکھیے، کہیے ہم جانتے ہیں. لیکن گروپ بازی میں ابھی ہم نے یہ جو عالم نگر کا پہلے کلوہ جواز صاحب متولی تھے، وہاں پر انہوں نے کئی 100 گھر بنوائے فری میں، اور آج لوگ رہ رہے ہیں. اور ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر پلاٹنگ کی. پلاٹنگ کیا کی؟ بہت بڑی زمین کو للو یادوں سے چھڑوانے کے بعد اس کو ایک حصے میں انہوں نے 3 ڈبل سٹوری کوارٹر بنے ہیں، جس کو ایسے لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ نالے کے کنارے رہتے تھے یا جن کے پاس ایک بالکل گھر نہیں تھا، ان کو گھر دیے گئے، فری میں گھر دیے گئے. ان سے 10 روپے کرائے کے نام پر لیے جاتے ہیں
جو کہ بیچارے بول بھی نہیں سکے. ان کو گھروں میں کولر دیے گئے, ان کو بیڈ دیے گئے, الماری دی گئی اور ضرورت کا سامان دیا گیا, وہ رہ رہے ہیں تقریباً فری میں. دوسرا حصہ تھا وہ بھی غریب لوگ تھے جو کہ ہر محلے کے جہاں جہاں سے رہنے والے تھے وہاں کے مولانوں سے لکھوایا گیا کہ ان کے پاس اپنی زمین ہے, نہ جائیداد ہے. وہ 500 اسکوائر فٹ کا ان کو پلاٹ دیا گیا تھا 25,000 روپے میں. ان میں سے میجورٹی کے ایسے لوگ تھے جن کے 25,000 روپے بھی نہیں تھے دینے کے لیے کہ بعد میں دیں گے, اور وہ انہیں کچھ نہ دیا کچھ نہیں دیا. انہوں نے اپنے وہاں پر گھر بنوائے. تو ان سے جو 25,000 روپے ملے ان سے انہوں نے یہ جو 3 ڈبل اسٹوری کوارٹر بنائے گئے ہیں جس کو 1 بیڈ روم والے ان کو دیے گئے. اس کے علاوہ ایک اور ہے وہ بالکل بڑا سا ہال ہے جو کہ بیوہ, ان کے لیے ایک بیڈ اور اس کے پیچھے ان کے لیے الماری جس میں تالا ان کے لیے اور کنجی دی گئی تھی کہ وہ سامان رکھے, ان کو کھانا فری. وہ اور وہاں پر ایک امام باڑہ بنایا ہے, وہاں پر ایک بڑی مسجد بن گئی ہے انہی پیسوں سے, کیونکہ اور چندہ تو نہ لینے کی ان کو عادت ہے, نہ چندہ یہ لینے کا ان کو آتا ہے. وہ فن ہوتا ہے نا, چندہ مانگنا فن ہوتا ہے, ہنر ہے, بیچارے کو نہیں آتا ہے مانگنا, تو چندہ بھی لوگ نہیں دیتے ہیں کیونکہ مانگتے نہیں ہیں. تو جو بھی ان سے پیسہ آیا اس کو وہ کیا. اس کے بعد پورا انہوں نے آڈٹ کیا اور وہ پورا سب حساب کتاب اس کا رکھا ہوا ہے. اس وقت سے جو وقف سجادیہ قدیم اور جدید, اس سے وسیم نے ان کو نکال دیا ہے کلوہ جواد صاحب کو, اس لیے کہ اب لیکن وہاں پر اس کا اثر چل نہیں رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کتنے لوگوں نے انٹرویو لیا جا کے, اور وہ پتہ ہے سب لوگ ان کے جواد صاحب کو بہت احسان مانتے ہیں. اس آدمی جو کہ جواد نام, اس کا بھی نام جواد ہے, اس کو متولی بنایا ہے. آج ایک صاحب نے اس سے فون پر بات کی اور ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجا. بہت ہی شریف لڑکا ہے بیچارہ, ایماندار بچہ ہے. اس نے بات کی تو وہ جواد کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا کہ یہ بتاؤ تم نے ان کو ووٹ وسیم کو دیا کہ نہیں دیا. ان کا کہ ہاں دیا. تو ان کا کہ وہ وسیم تو مرتد ہے, اس نے قرآن کہا ہاں وہ سب کہہ رہے ہیں, وہ مذہبی معاملے میں نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں, نہ کلوہ جواد کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں. آج بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن جو ہے کلوہ جواد کے گھر میں اترا تھا, ان کی کتاب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذہب کے معاملے میں وسیم کے خلاف ہیں, ووٹ تو دیں گے, اور ووٹ ہم نے دیا. اب آپ تصور کیجئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. بہرحال ہم کو جو کہنا تھا کہہ دیا, اور اب ہم وہ جو ویڈیو بنا رہے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ہم ویڈیو وہ نہیں بنائیں گے, اس کا سلسلہ ہم منقطع کرتے ہیں. اور کبھی کبھار آپ سے اگر کبھی دل چاہے گا ہنسی مذاق کی یا دوسری باتیں کرنے آ جائیں گے. بہرحال اس کے علاوہ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے محنت کی, اور اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے. بس کلوہ جواد صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, ان کو صرف مجلسیں پڑھوائیے, ان کو اور گالیاں نہ کھلوائیے. آپ سے بہت بہت التجا ہے. خدا حافظ.